अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए दिन जो है वो कई किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम इन मामलात पर ये जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इसमें हमारी तालीम और तरबियत का, अखलाकियात का कितना अमल दखल हो सकता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मलिक आसिफ रसूल को, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में डे बाय डे जो है वो हैरेसमेंट से रिलेटेड जो है इश्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, मीडिया पर भी आपने देखे होंगे, तो आप इसमें किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि ये सोशल और कल्चरल पहलू से जो है वो इसकी इग्नोरेंस भी सामने आती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप देखें ना, ये जितनी परफॉर्मेंसेस, हम इनको परफॉर्मेंसेस कह रहे थे इस वक्त, या इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं परफॉर्मेंसेस की बात की अगर हम बात करें तो इतना ये हर गुजरे दिन के साथ ये इनमें ना बहुत तेज़ी आती जा रही है। और इसमें हमारा बिल्कुल अगर हम माशरे की बात करें तो ज़िम्मेदारी बिल्कुल होती है गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले तो ये था कि मैं जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, मी टू मूवमेंट, उसमें से एक खातून का किसी जर्नल में उसका एक आर्टिकल आया था, तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि अब मतलब पहले भी ऐसे ही होना चाहिए था और हो भी रहा था अच्छे घरों में, लेकिन अब इस स्टेज पे ये सिर्फ लोगों का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि बच्चियों को आप डरा के हर वक्त बताएं कि ये ना करें ये करें। अब आपको इस वक्त जो तालीम देने की या तरबियत करने की ज़रूरत है वो अपने बेटों की भी है कि ये एक तो अपने वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी अच्छी होनी चाहिए कि उन्हें केयर करनी चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। सेकेंड, आप मरियम देखें ना, पाकिस्तान के सिंध से देखें, पंजाब में देखें, किसी जगह पे सबसे तो पहले जो हमारा पावरफुल स्टेक होल्डर होता है, जो लोग अफ्लुएंट क्लासेस से हैं, अब देखें कि जिसने किसी को मार दिया, अल्टीमेटली क्या होता है, अदालत से निकलते हुए विक्ट्री के निशान बना रहे होते हैं। आम जो बंदा देखता है उसके ऊपर उसे तो फिर यही फील होता है ना कि कानून कोई नहीं है, या मतलब अल्टीमेटली छूट जाएंगे लोग, कोई उसको मतलब प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया जाता, कोई मतलब अंदलीब केस से आगे जितने मर्जी हर साइड पे कसूर में चले जाएं ज़ैनब का, अल्टीमेट उसका कोई रिजल्ट निकलता है। जब माशरे में लोग देखते हैं ना कि कोई कानून नहीं है, तो फिर हर कोई जिसके ज़हन में जिस लेवल तक आता है, जब तक हम इसको कोई प्रॉपरली इसका कोई एसओपीज नहीं बनाएंगे, जब ब्रिटिश माशरे में मसलन होता है कि लड़कियों की भी इवन प्रॉपर गाइड किया जाता है, इसी तरह हमारे यहाँ माशरे को, गवर्नमेंट को इसके ऊपर मतलब कानून के हवाले से बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ताकि फील हो लोगों को कि नहीं ये बुरा काम है, अगर मैं करूँगा तो कल कोई जिम्मेदार ठहरा जाएगा। फिर माशरे के लिहाज से और स्कूल और कॉलेजेस में इसकी तरबियत की बहुत ज़रूरत है। तालीम तो हम बड़ी अच्छी दे रहे हैं, तरबियत की कमी है, जो कि हर मतलब मुख्तलिफ टीवी शोज में बात हो रही है, एकेडेमिया में बात हो रही है, जिसकी हमें वाकई ज़रूरत है। अच्छा सर, ये भी देखते हैं ना कि जब भी कोई ऐसा वाक़या आता है, कोई ये चाहता तो नहीं है, कोई भी औरत या कोई मर्द हो, वो ये तो नहीं चाहेगा कि हमारी ख़वातीन हैं उनके साथ कोई ये वाक़या हो, मीडिया पर आए, तो लेकिन जब हम ब्लेम की बात करते हैं कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मर्द कहते हैं कि ख़वातीन का कसूर है। अब जो ये मोटरवे पे जो वाक़या पेश आया उसमें कहा गया कि इतनी रात को जो औरत है वो मोटरवे पे क्या कर रही थी, अकेली क्यों थी बच्चों के साथ, अब उसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो औरतें हैं वो मर्दों को ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि अगर हम अपने मामलात की वजह से अगर हम कोई ऐसा स्टेप ले लेती हैं, अगर हम अकेले में हैं तो उनके साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, कोई कवानीन ऐसे नहीं है? तो आप इसमें इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मरियम, ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट को हमेशा एक, अगर हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर कानून बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर कोई फीमेल निकल के कहीं किसी जगह पे जा रही है, खुद उसके घर की, मसलन जिस तरह बहुत सारी बच्चियां कम्यूटर्स हैं, मसलन वो आम बसेस, मेट्रोज और इसके ऊपर सफ़र करके घर से अकेली निकलती हैं, फिर उस स्टॉप से लेकर बस के स्टॉप तक, फिर बस से लेकर फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक और अकेले जाना है ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं हमें बिल्कुल ऐसे ये गवर्नमेंट को इस तरह के लॉज बनाने चाहिए, बड़े क्लियर होना चाहिए कि उसको सेफ्टी हो। सबसे पहला तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कानून बिल्कुल, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। सेकंड, फिर जब हम उनकी तरबियत की बात करते हैं ना, हमें उनको प्रॉपरली गाइड भी करना चाहिए साथ साथ। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि फलाना जिम्मेदार है या मेल या फीमेल, तो देखें ये लोग बेसिकली जो उनके कल्चर है ना, अब मैं भी इसके बारे में बड़ी लोगों के साथ नीचे जो रिस्पॉन्स थे वो पढ़ रहा था,
دیکھیے ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں. مثلا میری پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی مہتاب سے, تو انہوں نے کہا یار اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت کو کیسے اپنا مطلب خیال رکھنا چاہیے. پھر سیکنڈ ہے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا معاشرہ مطلب ٹھیک ہے ابھی اس طرف نکل رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب بھی کوئی فیمیل گھر سے نکلتی تھی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شاید گھر کا گائیڈ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب جب مطلب انڈیپینڈنس شروع ہو گئی ہے, لوگ مطلب اس طرح کے ظاہر سی بات ہے مجبوریاں بھی, جس طرح آپ نے پہلے پروگرام بالکل صحیح کہا, بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. مثلا کوئی ایک آدھ فیملی ممبر ہے وہ جاب پہ گیا ہوا ہے تو وہ نہیں ساتھ جا سکتے, بھائی بھی نہیں ہوتے, اس صورت میں پھر آپ بالکل آپ کو ایک کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کو میں آپ کے توسط سے ضرور ریکمینڈ کروں گا بک, حسنین نے ایک بک لکھی ہے, یہ ایک بڑا زبردست آتھر ہے داڑھی والا جی. اب اس میں میں نے بک پڑھی نا تو اب یقین مانے کہ میں فیل کر رہا تھا. اس نے بڑا زبردست لکھا کہ مثلا ایک لڑکی ہے اور اس نے باہر جانا ہے جی. تو وہ اب پہلے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مطلب شدید دھوپ ہے, وہ بیچاری دیکھے گی کہ پہلے تو میں کوئی دوپٹہ کروں نا, پراپر کور اپ کروں, بلکہ پوری چادر کروں جی. اب پھر وہ باہر دیکھتی ہے کہ اچھا جی محلے میں کوئی جو پکے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ بیٹھے ہیں کہ نہیں, وہ بیچارے اگر بیٹھے ہیں تو پھر وہ سٹیپ نہیں لیتی. اچھا اس کے بعد اگر موقع مل جاتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ دکان پہ جا کے کون ہے, دکان پہ وہ چاچا جی بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اگر بیٹا بیٹھا ہوا پھر اس کے لیے پریشانی ہے. پھر اس نے واپس آ کے پھر اس طرح, تو اب دیکھیں کہ ایز اے فیمیل اس معاشرے میں مطلب چیلنج ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کو, اب جس طرح عمران خان صاحب ہر روز اپنی تقریروں میں کہتے ہیں, یہ بالکل جتنے ریاست کے ہیں نا یہ لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اس طرح کی, کیونکہ اگر یہ کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, کوئی سزا نہیں دی جائے گی, تو یہ مریم ہر تیسرے دن انسیڈنٹ, یہ بڑا مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بڑی مجھے لگی کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا فیملی میں, جو رکشے میں جا رہی تھی, وہ تو کسی کو اس نے نہیں بلایا, کوئی اپنا شو نہیں کرنے جا رہی تھی, وہ تو نارمل اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی. ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی نا آپ سے. اچھا صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی مینار پاکستان لاہور میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک لڑکی جو تھی ٹک ٹاکر تھی, آپ نے جیسا کہا کہ کوئی بھی فیمیل اگر نکلتی ہے گھر سے باہر تو وہ اپنے ساتھ مطلب بھائی کو, کزن کو, کسی کو لے کر نکلتی ہے, وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہے, سیفٹی فیل کرتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جا رہی ہے وہ سیف ہے. لیکن جو ابھی میں عائشہ اکرم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, وہ بھی اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر گئی تھی 14 اگست منانے اور کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے, لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. وہ جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا, اور جو رپورٹس ہیں میڈیکل رپورٹس بھی یہ بتاتی ہیں کہ اس کے جسم پر جو ہے وہ مختلف نشانات بھی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے بدسلوکی کی گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ ابھی تو اس کے ساتھ لوگ بھی موجود تھے اس کے جاننے والے, لیکن پھر بھی جو ہے غیر اخلاقی جو حرکات سامنے آئی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا اس میں ایک وہ چنک ہے سوسائٹی کا, آپ اس کو 20% کر لیں 30% کر لیں, جن کا مریم نہ تو معاشرے سے ذمہ داری لیتی ہے نہ پیرنٹس ذمہ داری لیتے ہیں. مثلا پیدا ہو گئے, ان کو کوئی رکشے مطلب کسی ورکشاپ میں چھوڑا ہے. اب یہ موب جب کسی جگہ پہ جاتا ہے نا تو موب انسٹنکٹ آپ کو پتا ہے ویسے ہی اتنی وائلڈ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرولبل نہیں ہوتی. وہاں پہ مطلب ایک نارمل وے میں انسان بیہیو ہی نہیں کر رہے ہوتے. مثلا جہاں تک تو تھا, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کمنٹری کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ جی نہیں اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ خود اٹریکٹ بلا بلا, وہ تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے نا ہر کسی کے. میں صرف ایک بات پہ ضرور بینگ این ایجوکیشن ہے استاد, یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر وہ کر بھی رہی تھی نا, جو رسپانس دیا گیا تھا بہت. اچھا سر, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ ہم کہیں بھول نہیں جاتے ہیں اس اسلامی معاشرے میں؟ بالکل بھول جاتے ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ڈومینیٹ کون کر رہا ہوتا ہے, ڈومینیٹ ہمارے نا یہ ذرا لبرل ایسپیکٹ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بتا تو رہے ہوتے ہیں لیکن سولوشن کی طرف نا وہ کوئی زیادہ نہیں آتا. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہماری اسلامک اقدار بڑی زبردست ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنی بیٹی آتی ہے تو یہ مطلب دیکھیں نا کہ ایک پی کے سرور کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں نہیں ہے مطلب خیال نہیں رکھا جاتا ان کو, مطلب اسلام تو کہتا ہے نا کہ ہر ایسپیکٹ میں ان کو اپنا جو پوٹینشیل ہے ان کو ریئلائز کرنے کا موقع دیا جائے. تو پہلے تو ایک اس ایسپیکٹ کے اوپر بھی ہمیں ضرور ٹریننگ دینی چاہیے, اس کے حوالے سے تربیت کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹس اسلام آباد میں بھی ہیں, مختلف پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں, وہ ایون مطلب جو ہماری ایفلوئنٹ کلاسز ہیں جس کو ہم جنٹری کہتے ہیں, ان کی بچیوں کو وہ اتنا چینج کر رہے ہیں پھر ایک عام معاشرے
سمجھنے میں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مریم ایک مزے کی میں بات بتاؤں کہ کوئی ایسا تربیت کی ماں کے تربیت کے لیے جگہ نہیں ہے کہ جہاں کے اسلامی پرسپیکٹو ہے. لڑکا تو پھر بھی جاتا ہے نا محلے کی مسجد ہے وہاں پہ بیچارہ قرآن پاک پڑھ لے گا. پھر اور کوئی ہمارے یہاں اور کوئی سسٹمیٹک وے میں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ خواتین کو نہ تو لٹریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے گھروں میں, نہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. یہ کہ نا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا تو کوئی آگے اس کو پرووائڈ کرے. تو میرے خیال میں ہمیں اس اسپیکٹ کے اوپر واقعی جب تک ہم کریں گے نہیں تو صرف ریاست کے نام کے ساتھ لگانے سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اسلامک دار کی اگر تربیت کی بات آتی ہے تو اس میں صرف لڑکیاں ہی جو ہے اس ساتھ منسلک نہیں ہیں بلکہ میل جو ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچے رکھ کے جو ہے وہ پھر گزرے تاکہ کسی عورت کو مسئلہ نہ ہو اگر کسی بھی کام سے وہ باہر نکلی ہے. تو دوسری طرف اچھا یہ بتائے گا کہ ہماری جو سوشل ایپس ہیں ان کا جو غلط استعمال ہے وہ بھی ہیراسمنٹ کے ایشوز کو کریٹ کرتا ہے, کیونکہ ابھی ٹک ٹاکر جو لڑکی تھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے جو پہلے ہی اپنے فالوورز کو انفارم کیا تھا کہ میں اس جگہ پر آؤں گی اور جس کو سیلفیز لینی ہے یا کسی نے پکچرز بنانی ہے اپنی ویورشپ کے لیے, تو اس طرح کے اقدام کرنے کے لیے کیا آپ لڑکی کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے کیا یہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں کہ اس طرح سے وہ بلائے اور پھر اس کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں؟ دیکھیں نا سب سے پہلے تو اگر ہم کریں نا یہ 21st سینچری میں یہ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن جس کو ہم کہتے ہیں, اور پاکستان میں دیکھیں نا بہت زیادہ جس طرح اب عام ہر بچہ دیکھ رہا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی مینٹالٹی بھی ڈیولپ کر رہا ہے. مثلا ٹک ٹاکر کی آپ دیکھیں تو میں نے کچھ بچوں کی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز بتاتی ہیں جو ان کی ریالٹی سے بہت دور ہے. جو کرنٹ ان کی ریالٹی ہے نا, جس جو لیٹ سے ان کی انکم ہے, جس قسم کی ان کی انوائرمنٹ ہے, وہ جس طرح کی بنا رہے ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک اپنی بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو نا وہ مطلب پہلے ہوتا تھا کہ کوئی گھر والے تو ویسے ہی کوئی نہیں اپریشیٹ کرتے بچوں کو, بڑے کم کلچر ہوتا ہے جو ایجوکیٹڈ گھروں میں یا سینسیبل جگہوں پہ تو ہوتا ہے, عام گھروں میں کوئی نہیں اتنا زیادہ. تو وہ ایک ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اپلوڈ کیا, کسی نے شیئر کیا, کتنے ویوز ہو گئے, بلا بلا. سیکنڈ یہ ہے کہ اب یہ جس طرح لوگ اس کو نا پروفیشنلی اڈاپٹ کیے, ہم اس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مریم بات یہ ہے کہ کیا اسکل ہے آپ کے پاس. ایک چلیں اسی بچی نے یا اس سے پہلے وہ جو ایک سانگ والی آئی تھی, ٹھیک ہے, ایک آپ کا سانگ تو ہٹ ہو گیا, اس کے بعد پھر آپ کی اگلی کون سی اسکل ہے کہ آپ اس سے ریگولر ارننگ جنریٹ کریں گے. تو آپ اتنا بڑا ایک, اس کو تو میں نہیں کہوں گا, اس انسیڈنٹ کو لے کے میں نہیں ریلیٹ کرنا چاہتا, لیکن آپ کو ڈرامہ کریٹ کرنا پڑتا ہے اور جتنا بڑا ڈرامہ ہوگا اتنے زیادہ ویوز آئیں گے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کو اگر ہم دیکھیں نا تو ریاست کا پھر بھی ہم کہیں گے کہ ذمہ داری ہے, اگر وہ کر رہی تھی تو پھر اس طرح کی ٹک ٹاکر کے اوپر جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے, چونکہ میرے پاس اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا, اگر وہ سٹیپ لے رہے ہیں تو اس قسم کی ہمارا اگر اسلامی معاشرہ ہے تو آپ اس طرح تو الاؤ نہ کریں نا. ویسے ایک لمٹ حد تک کسی ایس او پیز کے تحت کوئی بنانے جا رہے ہیں ویڈیو تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز یہ بڑا پرابلمٹک ہے. جی یہ جو ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ اس میں آپ یہ بھی وجہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو فائنینشیل جو ایشوز آتے ہیں وہ کوئی ایسے اسٹنٹ کرتے ہیں سستی شہرت کے لیے تاکہ ان کے پاس کام آئے, اور کام کے جب کام آئے گا تو وہ ارن کریں گے. کیا یہ بھی وجہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے, اسٹنٹس کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں جو ایک فالوور جس کا ہوں نا وہ ہسٹورین بھی ہیں اور اتھارٹی ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر, وہ ہیں یوال نوآ ہریری. یہ ایک پروفیسر ہیں اسرائیل میں کوئنس ایک یونیورسٹی کے. تو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ ایک ارریلیونٹ کلاس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں نا پہلے ایک مریم زمانہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ امپلائر وہ مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سیلری دیتے تھے, یوٹیلائز کرتے تھے. اب ایک ایسا ٹائم, وہ تو چلیں پھر بھی تھا نا کہ اگر امپلائر اور امپلائیز کا ریلیشن شپ دیکھا جائے تو پھر بھی ایک پیمنٹ ہو رہی ہوتی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ 21st سینچری میں خطرہ یہ ہے کہ ایک کلاس یا ایک کمیونٹی جو ہے یا ایک پاپولیشن خاص وہ ارریلیونٹ ہونے جا رہی ہے. مجھے بتائیں ان کو تو پھر بھی ایک ریلیشن شپ تھا, جو ارریلیونٹ ہو جائیں گے ان کا کیا بنے گا. اب چونکہ ٹیکنالوجی کی ڈسپشن ہوئی ہے, اے آئی کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا ہے, جابس کم ہو رہی ہیں, ہر دن بدن سکڑ رہی ہیں. اس سائڈ جب یہ اکنامک پریشر پڑ رہا ہے نا تو پھر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ, پھر دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ مطلب ایک جو ایک دو اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ ارننگ دکھاتے ہیں کہ ہر بچہ سوچتا ہے کہ اچھا مطلب اگر جاب نہ کرنی پڑے تو کیوں نہ.
پھر اس کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ڈرامہ بنانا چاہیے. اس ڈرامے کے لیے پھر آپ کسی لیول تک جانے کے لیے تھے. جیسے ہم نے دیکھا کہ مطلب کسی بہت بڑی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے, وہاں سے مطلب اپنی سیلفی لینے کی وجہ سے گر گیا, دریا کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ گر گیا. تو واقعی یہ, اور پھر اب یہ ہو گیا کہ میں نے تو اتنا زیادہ مطلب لوگوں کو اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹک ٹاک کھول لیا ہے, ہو سکتا ہے اگلے 2.5 گھنٹے چلتا رہے, 3 گھنٹے چلتا رہے, آپ نے سوچا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کا ظاہر سی بات ہے وہ کوشش تو کریں گے نا کہ بڑا بڑا ڈرامہ کریٹ کریں, اس سے ویوز ہیں. پھر سڈنلی یہ جو اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں, میں پھر بھی اس کو نیگیٹولی نہیں, لیکن یہ پوری ٹیم جب آپ پلان کر کے جاتے ہیں نا کہ ہم نے تو ہوا تو ہے نا اس طرح, لیکن اس کا ریئیکشن شاید بہت زیادہ ہو گیا. وہ جو موب انسٹنکٹ تھی اور وہ مطلب ایکسٹریم پہ چلے گیا, انہوں نے بہت زیادتی کی ہے, مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اچھا, آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے ایک ایکٹ بنایا نا, پالیسی بنائی ہے پروٹیکشن اگینسٹ سیکشل ہیراسمنٹ, تو یہ کتنا فائدہ مند ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی ایسے حادثات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ کو ایجوکیشن ہمارے یہاں دیکھیں یہ بالکل ہوا ہے, اور جس وقت یہ امپلیمنٹ ہوا تو ہمارے پاس ہماری اپنی یونیورسٹی میں نیشنل یونیورسٹی یا ماڈرن لینگویجز میں پراپر کمیٹیز ہیں, ڈپارٹمنٹل لیول تک ہیں, اور جو ہی کوئی بچی اس کے اوپر رپورٹ کرتی ہے تو ڈپارٹمنٹل لیول پہ لے کے وہ ایڈریس کرتے ہیں, پھر اس سے آگے یونیورسٹی لیول پہ. تو ایک جب اس قسم کا اندر یونیورسٹی کے اندر نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی افیکٹو ہے, اور اگر ریاست بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دے تو اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات ہوں گے, اور ان سے جان چھوٹے گی, ورنہ یہ ہر گزرے دن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ بڑھتے جائیں گے. اچھا, یہ آئی جی پنجاب جو انعام غنی ہے انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے, تو اب کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ جو نادرا میں جو ہے یہ شناخت کروائی جائے گی ان ملزمان کی جنہوں نے یہ ملوث رہے ہیں اس حادثے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سٹیپس لینے سے یہ جو فیوچر اس طرح کے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں؟ مریم ایک کوسچن تو بڑا اچھا ہے. سٹیپ کے اوپر بات یہ ہے کہ یہ سٹیپ صرف اسی وقت کیوں لیتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کہ جب کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں قصور میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, بالکل, پھر سٹیپ گورنمنٹ نے لے لیا, منسٹر کا. اچھا, پھر وہ جس طرح وہ والد بیٹھا ہوا, آپ اس وقت کی پریس کانفرنس ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ریاست کیا بیہیو کر رہی ہوتی ہے. پھر یہ جب بھی کہیں کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو جائے گا یا بہت بڑا اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر ہی کیوں گورنمنٹ آتی ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ یہ مطلب اگر ایک کرنٹ گورنمنٹ آتی ہے, وہ اپنے پلان بناتی ہے کہ جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو, تو یہ کیا 3-3.5 سال تو ہماری گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں, تو یہ صرف ایک انسیڈنٹ اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں کامن ٹرینڈ ہے اور جو روٹ کاز ہے, سب سے زیادہ یہ برائیوں کو جڑ بن رہا ہے, وہ یہی بن رہا ہے کہ قانون کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹلی انہوں نے چھوٹ جانا ہے. آپ بڑے لیول پہ دیکھیں تو ایک خاص طبقہ ہے جس کو تو ہے ہی نہیں, یہ مطلب ویسے ہی نہیں ہے, اور عام جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ مطلب کوئی نہیں ہے, قانون ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر ایکسٹریم پہ جائیں گے لوگ. جی اچھا سر, یہ بتائیں کہ ایسے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ قوانین جو ہیں, لاز ہیں, ان میں اسٹرکٹنیس لانی چاہیے, اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. اچھا, اس میں نا میں آپ کو جب امریکہ میں بلیک آؤٹ ہوا تھا ایک یہ 70s یا 80s اسپیسیفک ڈیٹ, اچھا وہاں پہ نا اتنا ایک زبردست انسیڈنٹ ہوا کہ ایک خاتون 60+ کی خاتون, اولڈ بندی, وہ کسی گھر میں جا کے نا ٹی وی اٹھا کے لے کے آ رہی ہے, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی, تو اس نے کہا دیکھیں سارے لوگ کر رہے ہیں تو آج میں بھی کر رہے ہیں. جب دیکھیں اس قسم کی معاشرے میں نا ایک جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن سے ذرا ہٹ کے آپ چلتے ہیں نا, جب بھی انسان کو, تو دیکھیں ایموشن, فیلنگ, وہ ساری سیم ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی لوگوں کی ہیں. لیکن جہاں پہ قانون کی پاسداری بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑے اچھے لاز بنے ہوتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, لاز تو ہیں ہمارے یہاں بھی, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. سیکنڈ, ٹیکنالوجی کی, اب چونکہ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے, سکولز میں پہلے سب سے پہلے پیرنٹس کو سٹارٹ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. مجھے امریکن سینیٹر ہیں, ان کی جب اپنی پکچرز ان کے ہسبینڈ نے شیئر کر دی جو کہ ان کو پولیٹیکل کیمپین میں بہت زیادہ اس نے افیکٹ کیا. اب وہ جب بی بی سی کے ہارڈ ٹاک میں انٹرویو دے رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ اب ہمیں چاہیے کہ بچوں کو نا اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیئرفل ہوں. یہ تو ایک ایسی انڈسٹری ہے نا کہ یہ بھی ایک کولونائزر ہیں, ٹیکنالوجی کے جو کولونائزر ہیں وہ ہیں کہ سارا ڈیٹا ان کے پاس, اور کسی وقت بھی یہ ریکور کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ تو دیکھیں ہر بندے کے پاس ایپ ہے کہ ایون واٹس ایپ سے آپ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں پکچرز.
ہمیں ایجوکیٹ پیرنٹس کو, چونکہ یہ آپ کا جو چینل ہے اور یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پیرنٹس کو یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے خود بھی آپ اویئرنیس لیں. اب دیکھیں مریم, وہ ٹائم نہیں ہے کہ جی مجھے شرم آنی چاہیے, مجھے کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے. اگر آپ پیرنٹ ہیں, ماں ہیں, اگر آپ والد ہیں, تو آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو اس کی نو ہاؤ پتا ہونا چاہیے. پھر اسکولوں میں اچھے پروگرام, بچوں کو گائیڈ کریں, یونیورسٹی کالجز میں گائیڈ کریں, یونیورسٹی لیول پہ. سیکنڈ یہ اسپیکٹ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ان کو پراپر گائیڈ کریں. تاکہ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یوتھ کو میں ضرور میسج دوں گا, جب بھی ایسا آپ انسیڈنٹ دیکھیں تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے نا, جی بالکل, ایک کلک کے تھرو اگر آپ گورنمنٹ کو پش کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے, تاکہ یہ قوانین بنے. اور ہمارے یہاں کیونکہ کل تو کسی کی بیٹی بہن رکشے میں بیٹھی ہو سکتی, پرسوں کوئی اور ہمارے جاننے والوں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو معاشرے میں اس وقت کرنٹلی ہو رہا ہے نا, اس کو سٹاپ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کا قانون, اس کی امپلیمنٹیشن زبردست ہونی چاہیے. سیکنڈ, یہ ٹیکنالوجی, اس کے بارے میں پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, ایون اسٹوڈنٹ خود ان اپنے طور پہ انہیں اس کی لرننگ اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. اور تھرڈ, جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ مطلب جہاں جہاں پہ آپ ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ آپ کچھ کر تو سکتے ہیں نا, آپ اپنی ایک میسج بھیج سکتے ہیں اس کے خلاف. آپ کوئی ایک اینگری وہ اس کے ساتھ شو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ, کہ ہماری سوسائٹی میں خالی نہ بیٹھے رہیں, آپ ٹک ٹاک نہ دیکھتے رہیں, آپ صرف انفارمیشن انفوٹینمنٹ کے لیے نہ یوز کریں, آپ اس کو مطلب سوسائٹی میں چینج کے لیے بھی ضرور یوز کریں. جی سر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, بے شک وہ پیرنٹس کی ہو, ٹیچرس کی ہو, خود کی ہو, معاشرے کی ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہیزیٹیشن فیل کرتے تھے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے تھے, اور بعد میں ہم جب وہ اسکولس میں گئے, کالجز میں گئے, ہمیں بہت ساری چیزوں کی تب اویئرنیس ہوئی معاشرے کے حوالے سے. تو ابھی آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی جب زینب کا انسیڈنٹ ہوا, حکومت نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی سکھایا جائے, سیکشولی جو اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائن لینگویج کے تھرو بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دینا کتنا ضروری ہے؟ مریم, میں کہوں گا کہ کوشچن آف دا پروگرام. کیوں؟ یہ ایک ایسا فینومینا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ابھی تک ہمارے جس طرح مطلب ایک عام گھروں میں رہنے والے بچے ہیں نا, ان کے ساتھ ایسے ہی ہے. مثلا میرے ساتھ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے, اس نے شیئر کیا, ہمارے ساتھ بچے نا بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں. تو نیشنل ہمارے یہاں نمل میں, چونکہ مینجمنٹ سائنسز میں ہمارے ساتھ ہی سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو بہت اچھی ٹیچر ہیں ہماری میڈم طیبہ ہیں, جن کے پاس میں اکثر خود بھی جاتا ہوں, ڈسکشن ہوتی ہے. ہم ایسے بچوں کو وہاں پہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو پراپر وہ بنے ہوئے ہیں, مطلب بچوں کو کاؤنسلنگ وغیرہ کے. تو وہاں پہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ مطلب سر میرے ساتھ نا اس طرح ہماری فیملی میں ہمارے ریلیٹیو بھی تھے, اور مطلب اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے. جب میں نے اپنی والدہ کو کہا تو والدہ نے مجھے زبردستی خاموش کروا دیا. اچھا. تو کہتی ہیں کہ پھر جب دوبارہ میں نے بتایا تو میری والدہ نے کہا کہ کیا تم مطلب چاہتی ہو کہ مجھے طلاق ہو جائے, خاموش رہو اس پہ, میں نہیں بتا سکتی اس کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب ایک تو ہے کہ اویئرنیس ہی کوئی نہیں ہے, پھر یہ ہے کہ بانڈنگ کوئی نہیں ہے پیرنٹس اور بچوں کی اس لیول کی کہ جس میں پیرنٹ مطلب بچے آ کے شیئر کریں. اچھا سر, میں آپ سے آخری سوال ہی پوچھوں گی, یہ بتائیں کہ رپورٹ آف کرائم کی ایجوکیشن دینا کتنا ضروری ہے؟ اگر نہیں دیتے ہیں تو سائیکولوجیکلی ڈسٹرکشن بچوں میں کتنی حد تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے, یہ بتائیے گا. دیکھیں ہمارے یہاں مریم ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایک یہ تو پبلکلی ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے نا, یا ہم یہ جو لاسٹ ٹائم وہ ایک بہت زیادہ مرڈر ہوا ایک بچی کا, تو یہ کیسز کتنے رپورٹ کتنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہی کوئی نہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ آتے ہی نہیں ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نا, تو وہ ایک اوون بنا ہوا ہے, جس طرح ایک اوون میں نا مطلب آپ کوئی چیز ابال رہے ہیں, اب اس کا نا جو دماغ ویسے ہی بن جاتا ہے کہ اس میں ہر وقت نیگیٹیوٹی, اس نیگیٹیوٹی پینٹ اپ ایسے وہ جو ایموشن تھے وہ باہر اس لیے نکل سکتے تھے کہ کہیں پہ اس کا ایشو ایڈریس ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ کسی بندے کو پنشمنٹ ہوئی ہے. تو اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں, اسی انسان نے کل معاشرے میں بھی آ کے پرفارم کرنا ہے, اور یہ اتنا نیگیٹو ہو چکا ہوگا, ہر چیز نیگیٹیوٹی. تو آپ میرے خیال میں ایک انسان کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی ایشوز, ان کو اس کے اوپر اویئرنیس ضرور گورنمنٹ کو, جس طرح ہمارے یہاں این جی اوز بہت زیادہ اچھی ہیں, جس طرح چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بہت زیادہ ہے, وہ بڑی اچھی اویئرنیس دے رہی ہوتی ہیں, ہمیں بھی ایک عام بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کی بالکل اویئرنیس دی جائے. جی بہت شکریہ. ملک آصف رسول ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, ہمارے سوالات کے جواب دیے.
ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ینگ جنریشن کی تربیت کرنا ایجوکیشن کے ساتھ انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم آئندہ فیوچر میں جو ہے ہیراسمنٹ جیسے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے بچ سکیں. ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کو جو ہے یا فیمیلز کو ہے ان کی تربیت پہ ہی زور دیا جائے، بلکہ بچوں کی تربیت پر بھی اخلاقی اقدار سکھائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور گھر میں بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، ٹیچرز کو جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت اچھے سے اچھے کر سکیں. اور ملک کو بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کے قوانین لے کر آئیں جس میں یہ واضح ہو کہ اسپیڈی جو ٹرائلز ہیں وہ ممکن بنایا جا سکے، اور پتہ ہو کہ اگر ہم یہ غلط کام کریں گے اور جو بندہ وکٹم ہے اس کو کس طرح سے جلدی جو ہے وہ انصاف مل سکے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم امید کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قوانین کے حوالے سے اتنا جو ہے وہ اچھے قوانین لا سکے گا، عمدہ قوانین لا سکے گا کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے گا. بالکل سعودی عربیہ کی طرح جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہ سزا دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ کرائم کا جو ریشو ہے وہ بھی بہت کم ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.